देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर दहशतगर्द हमले जारी हैं। गुज़िश्ता हफ्ते इस किस्म के हमले बलूचिस्तान में हुए हैं, जहां पर बलूचिस्तान पुलिस के सीनियर एहलकारों को निशाना बनाया गया। आज इस सिलसिले में लगता है कि दहशतगर्दों ने इसी किस्म के हमले खैबर पख्तूनख्वा में शुरू किए हैं। आज पेशावर के इलाके हयाताबाद में खुदकुश हमला हुआ, जिसमें एफसी पर निशाना बनाया गया, और इस हमले में एफसी के मेजर जमाल शेरा समेत 3 जवान शहीद हुए और 9 अफराद जख्मी हो गए, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियां बुरी तरह से मुतासिर हुई हैं इस खुदकुश हमले में। हैदराबाद में हुआ यह था कि ये एफसी का काफिला था जो अपने कैंप से हेडक्वार्टर्स के दरमियान मामूल की गश्त पर था कि मोटरसाइकिल पर सवार खुदकुश हमलावर ने गाड़ी के करीब खुद को धमाके से उड़ा लिया। इसकी जिम्मेदारी तालिबान की तहरीक तालिबान ने कबूल की है। इसी नौयत की दहशतगर्दी इस साल फरवरी में भी हैदराबाद में हुई थी, जब मोटरसाइकिल सवार पर ही खुदकुश हमलावर ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स से निकलने वाली जजेस की गाड़ी को निशाना बनाया था, जिसके नतीजे में गाड़ी का ड्राइवर जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हुए थे। आज फाटा में खैबर पख्तूनख्वा में ही फाटा की खैबर एजेंसी में तहसील लंडी कोतल में एक खुदकुश हमला हुआ, जिसमें एफसी के कैंप में दाखिल होने की कोशिश की गई। एफसी ने इस पर बरवक्त कार्रवाई की और एक खुदकुश हमलावर इसमें हलाक हो गया, जबकि दूसरे दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। इसकी जिम्मेदारी एहरार ने कबूल की। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दों का ताल्लुक सरहद पार से था, गोया ये अफगानिस्तान से आए थे। ये सब उस वक्त हो रहा है जब कल पाकिस्तानी फौज ने ऐलान किया, पाक फौज के तर्जुमान जनाब मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि फाटा के दुश्वार गुजार इलाके राजगाल में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत ऑपरेशन खैबर 4 का आगाज किया जा रहा है, और उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन का मकसद सरहद पार दाइश को पाकिस्तान में कार्रवाई से रोकना है। ये दाइश के खिलाफ खैबर एजेंसी में एक ताज़ादम ऑपरेशन था, ऑपरेशन रद्दुल फसाद का ही ये हिस्सा है, और इसका बराह रास्त हदफ दाइश की कार्रवाइयाँ हैं जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आके करती हैं। और इत्तलात ये थी कि यहाँ पे दाइश अपने ठिकाने बना रही है। कल इसकी आगाही मेजर जनरल आसिफ गफूर ने दी। आज पाकिस्तान फौज ने खैबर एजेंसी की राजगाल वैली, जो कि उसकी क्लियरेंस थोड़ी सी बाकी थी, उसमें आज सुबह एक बड़ा ज़मीनी ऑपरेशन जो है उसका आगाज़ कर दिया है। खैबर का बॉर्डर जो राजगाल के साथ अफगानिस्तान के साथ लगता है, पिछले चंद महीनों की डेवलपमेंट अगर आप फॉलो करते रहे हों तो दाइश की मौजूदगी वहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो ये ऑपरेशन करना इसलिए भी ज़रूरी था कि दाइश जो वहाँ पे इस्टेब्लिश हो रही है उसका पाकिस्तान के इलाके में राजगाल वैली के थ्रू उसका इन्फ्लुएंस जो है उसको हम ख़त्म कर सकें। इसके अलावा जो इलाका ये 250 स्क्वायर किलोमीटर का है, इसमें जो LI, JUA, TTP, इन तमाम के जो टेररिस्ट हैं उनकी हाइड्स आउट जो हैं इसमें मौजूद हैं। और जो रिसेंटली पाराचनार में भी इंसिडेंट हुआ और हमने उसमें जो टेररिस्ट पकड़े, तो लिंकेज जो है जो दाइश की मौजूदगी बॉर्डर के उस तरफ है, उससे भी इनकी जो है वो साबित हो। दाइश की पाकिस्तान की खैबर एजेंसी में एक्शंस या उसके अपने ठिकाने बनाने की कोशिश, इसी दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मुसलसल हमले, और आज के पेशावर में खुदकुश हमले और इसी किस्म के हमले की कोशिश फाटा में आज हुई है। तमाम उमूर पर बात करते हैं, और इसके लिए हमें एक बार फिर ज्वाइन कर रहे हैं मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई, जो कि पेशावर में हमारे साथ मौजूद है। रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब, क्या बैकग्राउंड है इसका? ये जो बाकायदा कहा गया है कि दाइश यहाँ पे राजगाल में खैबर एजेंसी के इलाके में अपने ठिकाने बना रही है, और उसके बाद इस भरपूर ऑपरेशन की इब्तदा की गई है, इस दौरान खुद कुछ हमले भी हो रहे हैं, क्या बैकग्राउंड है इस सब का? यहाँ पर देखें आप, खैबर 1, खैबर 2, खैबर 3 की कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं बाड़ा में और तीरा की वादी में। उससे पहले भी मुख्तलिफ छोटे छोटे फ़ौजी ऑपरेशन हुए थे, उनको पश्तों के नाम दिए गए थे। अब ये खैबर 4 जो है, ये तीरा की जो बड़ी वादी है उसमें एक छोटी वादी है राजगल, बिल्कुल अफ़गानिस्तान की सरहद के ऊपर, तो वहाँ पे ये कार्रवाई होगी। ये नंगरहार का जो सूबा है जो जुड़ा हुआ है खैबर एजेंसी से, वहाँ पे दाइश की काफ़ी मजबूत पोजीशंस हैं, और ये एक एहसास था, एक कंसर्न था कि ये जो दाइश के लोग हैं ये पाकिस्तानी इलाकों में दाखिल होने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे कार्रवाई करेंगे,
تو ان کا راستہ روکنے کے لیے خیبر فورڈ کی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔ پہلے بھی یہاں پاکستانی فوج موجود تھی لیکن پہاڑی چوٹیوں کے اوپر تھی، اندر وادی کے اندر یہ داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ ان کو کنٹرول تھا۔ اگر ملیٹنٹس آ رہے تھے جا رہے تھے راج گل میں تو ان کو پاکستانی افواج دیکھ سکتے تھے اور ان کے خلاف بمباری بھی ہوئی، کارروائیاں بھی ہوئیں، لیکن میرے خیال میں اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستانی فوج آگے بڑھ کر پورے راج گل کی وادی کے اوپر قبضہ کرے گی، افغانستان کی سرحد تک پہنچ جائے گی، وہاں پہ مورچے بنائے جائیں گے تاکہ داعش کا بھی راستہ روکا جائے۔ اچھا، اور جیسے آپ نے بتایا اس کا مزید کیا اسکوپ ہوگا اور یہ کتنا مشکل مشن ہے؟ میرے خیال میں یہ کافی مشکل ہے اور اس لیے اس کے لیے کافی تیاری بھی ہوئی ہے۔ اور دیکھیں یہ سارا ایک پہاڑی سلسلہ ہے اور یہ یہاں پر برف باری کافی ہوتی ہے۔ جو سپین غرب کی پہاڑی سلسلہ ہے یہاں پہ تو تقریباً پورا سال برف ہوتی ہے، تو یہاں پہ سروائیو کرنا، کارروائی کرنا، وہاں پہ مورچے بنانا، مورچوں کو پھر محفوظ بنانا، تو یہ کافی ایک میرے خیال میں بڑا چیلنج ہے۔ اور چونکہ باقی سارے علاقے پاکستانی فوج کے کنٹرول میں ہیں تو یہ ایک آخری سمجھ لیں کہ مورچہ ہے، تو یہ میرے خیال میں ان کے لیے اتنا مشکل اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ پہلے ہی پورے علاقے کے اوپر قابض ہیں پاکستانی افواج، اور یہاں پہ ملیٹنٹس کی کارروائیاں جو تھیں وہ تقریباً ختم ہو گئی ہیں۔ یہ صرف ایک راستہ ہے پاکستان میں داخل ہونے کا اور پھر آگے جا کر شہروں میں حملہ کرنے کا۔ اچھا رحیم اللہ صاحب، داعش کے خلاف اسی قسم کا آپریشن میں تیزی لا رہے ہیں امریکنز سرحد کے اس پار افغانستان میں، اور شاید ان کے لیے مزید ٹروپس بھی امریکنز آ رہے ہیں۔ یہ داعش کا جو امریکن آپریشن ہے داعش کے خلاف، وہ ہمارے لیے معاون ثابت ہوگا یا ہمارے لیے نقصان دہ کہ وہاں پہ پریشر آئے گا، داعش ہمارے علاقے میں آ جائے گی؟ کوئی ربط ہے دونوں طرف آپریشن میں، یہاں پہ داعش کے خلاف آپریشن اور وہاں پہ امریکنز کا داعش کے خلاف افغانستان میں آپریشن؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یعنی دونوں جو افواج ہیں، افغان فوج یا جو امریکہ اور نیٹو کے فوجی ہیں اور پھر اس طرف پاکستانی فوج، اگر یہ ان کی آپس میں کوارڈینیشن ہو، مل کر یہ کارروائی کریں اپنے اپنے علاقے میں، تو پھر تو بڑا اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر افغان فوج، امریکی فوج وہ اپنی کارروائی کریں، کوئی کوارڈینیشن نہ ہو، پاکستان اپنی کارروائی کرے، تو پھر یہ کارروائی جو ہوگی اپنے علاقے میں تو ہوگی لیکن شاید یہ اتنی مؤثر نہیں ہوگی جتنی اگر یہ مل کر اور کوارڈینیشن کر کر کارروائی کریں۔ امریکی فوج نے پہلے بھی یہ ننگرہار کے صوبے میں کارروائی کی ہے، ان کی فوجیں بھی تھیں، گراؤنڈ فورسز، اور ان کی ایئر فورس بھی تھی اور ڈرون بھی تھے۔ اور اس کے بعد کل ہی امریکی فوج نے کونڑ کے صوبے میں جو لگتا ہے ننگرہار کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس طرف پاکستان کا محمد ایجنسی کا علاقہ ہے، وہاں پہ ڈرون حملے کیے اور ان کے جیٹ طیاروں نے بمباری کی۔ امریکی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو داعش کے جو قائم مقام سربراہ تھے ابو سعید، ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اب اس دعوے کی تصدیق فی الحال نہیں ہوئی، لیکن اگر واقعی ابو سعید مارا گیا ہے تو یہ تیسرا امیر ہوگا داعش کا خراسان کے صوبے کے لیے جو پاکستان اور افغانستان پر مشتمل ہے کہ وہ مارا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ جناب رحیم اللہ یوسف زئی ہمارے ساتھ خبر سے بریک، اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ پاکستان کی بڑی انٹیلیجنس ایجنسی نے اس گروہ کے تانے بانے مل گئے ہیں، اس کے اہلکار گرفتار ہوئے ہیں جس کو را چلا رہی ہے اور جس کا ہدف پاکستان میں را کے اس آپریشن کے تحت سی پیک کو ڈسٹرب کرنا ہے۔ یہ ایک بڑا بریک تھرو ہوا ہے، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بھارت کی خفیہ ایجنسی را کا اس وقت سب سے اہم ہدف یا جو اہداف ہیں ان میں ایک سب سے بڑا ہدف سی پیک کو نشانہ بنانا ہے۔
بھارت کی ریاست اور اس کی مسلح افواج اور اس کی حکومت کا یہ فیصلہ ہے، اس کی بھرپور کوشش ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے سی پیک کو نقصان پہنچایا جائے۔ بھارت نے اسے اپنا قومی سلامتی کا ہدف قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے بھارتی خفیہ ایجنسی را اس وقت کروڑوں ڈالر کی مدد سے ایک بھرپور آپریشن چلانے کی کوشش کر رہی ہے، جس کا مقصد سی پیک کو کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچانا ہے۔ اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ ان چینی باشندوں کو نقصان پہنچایا جائے، ان کے خلاف دہشت گردی کی کوشش کی جائے جو کہ پاکستان میں سی پیک منصوبے کے حوالے سے اس وقت ملک میں موجود ہے، اور ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں کئی واقعات ہو چکے ہیں، مگر اب ہماری اطلاعات کے مطابق، اور یہ بالکل مستند اطلاع ہے، کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیز نے اس نیٹ ورک کے حوالے سے ایک بڑا بریک تھرو حاصل کیا ہے۔ اس نیٹ ورک کے کئی اہم اراکین کو حالیہ دنوں میں گرفتار کیا گیا ہے، اور اس کا تعلق اس واقعے سے ہے جو کہ مشتہر نہیں ہوا، جس میں اب سے تقریباً 3 ہفتے قبل کراچی کے علاقے قائد آباد سے پاکستان اسٹیل کے درمیان شاہراہ پر ایک واقعہ ہوا تھا، جس میں چینی جو اہلکار تھے ان کا قافلہ جا رہا تھا، اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ایک بم پھٹا تھا اس قافلے کے راستے میں، لیکن اس دھماکے سے کسی چینی اہلکار کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اس پورے واقعے میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، یہ مشتہر بھی نہیں ہوا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد پاکستان کی سب سے اہم خفیہ ایجنسی نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا، اس کی انویسٹیگیشن کو، اور ایک بہت بھرپور انویسٹیگیشن کی گئی ہے۔ اس انویسٹیگیشن کے نتیجے میں میجر بریک تھرو ہوا ہے، اور گرفتاریاں ہوئی ہیں، ان لوگوں کی بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں جو کہ براہ راست اس واقعے میں اور اس جیسے دوسرے واقعات میں ملوث تھے۔ یہ گرفتاریاں کراچی کے نواح میں پورٹ قاسم کے اطراف کے علاقوں سے کی گئی ہیں، اور ان گرفتاریوں کے نتیجے میں پتہ چلا ہے کہ را کس انداز سے ایک بھرپور نیٹ ورک چلا رہی ہے۔ اس کے مرکز یورپ میں بھی ہے، جرمنی میں ہیں، اور اس کے علاوہ جی سی سی کے ایک اہم ملک کے ایک اہم شہر کے اندر اس کا مرکز بتایا جاتا ہے۔ پاکستان میں درجنوں لوگوں پہ مشتمل یہ نیٹ ورک تشکیل دیا گیا ہے، اور اس کے لیے بھرپور سرمایہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ مواصلات کے لیے ٹیلی فون یا موبائل فون کو استعمال نہیں کیا جاتا، وائس اوور انٹرنیٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور یقینی طور پہ ایک بڑا بھرپور سپورٹ نیٹ ورک ہے، بھرپور اس کے لیے ریسورسز فراہم کیے گئے ہیں، اور بھرپور سرمایہ ہے جو اس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور مگر اس کے اہم کارندے گرفتار ہوئے ہیں، اور اس کے ذریعے اس کے تانے بانے جو یورپ سے لے کے مشرق وسطیٰ سے لے کے یہاں تک پہنچ رہے ہیں، ان کا بھرپور سراغ لگ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب سے چند روز قبل جب کراچی میں پاک بحریہ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی، اور اس کے لیے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل زبیر حیات تشریف لائے، اور انہوں نے اس پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کیا، تو انہوں نے خاص طور پہ اس بات کا ذکر کیا کہ سی پیک منصوبہ اس کو براہ راست نشانہ بنا رہا ہے بھارت۔ Pakistan security forces along with law enforcement agencies are playing a crucial role in tackling external state-sponsored elements, operating through local proxies, hunting down terrorists and dismantling their networks across the country. Pakistan is confronting adversaries who are involved in an indirect sub-conventional warfare against us. Pakistan is also fully aware of those threats from hostile intelligence agencies, especially RAW. These hostile intelligence agencies are operating from Afghanistan and other locations to create unrest in Pakistan in general and Balochistan in particular. Their designs / actions to sabotage CPAC are also well known. آپ نے سنا جنرل زبیر حیات باقاعدہ کہہ رہے تھے کہ یہ را کا کام ہے، را اس میں سب سے زیادہ انوالو ہے، اور وہ افغانستان کے علاوہ دوسرے لوکیشن سے بھی کام کر رہی ہے، اور اس کا بڑا ہدف جو ہے وہ بلوچستان اور خاص طور پہ سی پیک کا منصوبہ ہے۔ مگر اس حوالے سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پروگرام کے شروع میں، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کو، پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کو ایک بہت بڑا بریک تھرو ملا ہے، اور اس نیٹ ورک کے کلیدی اہلکار جو ہیں، جو ہرکارے ہیں، ان کو پکڑ لیا گیا ہے۔ کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کر جی آئی ٹی رپورٹ جو کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کی سماعت شروع ہو گئی ہے۔ آج وزیر اعظم جناب نواز شریف کی جانب سے اس جی آئی ٹی رپورٹ پر
سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں اور اس کے حوالے سے دفاع جاری کیا گیا ہے، سخت جواب دیا گیا ہے اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کے حوالے سے، اور کافی سنجیدہ سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں، لیکن بہرحال اس کا فیصلہ کہ ان جوابات کے حوالے سے جو وزیر اعظم کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان آئندہ کے لیے کیا رخ اس کا تعین کرتی ہے، یہ فیصلہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا ہے، لیکن بہت اہم آج جواب ہے جو وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاناما کیس، اس کے بعد کی جے آئی ٹی کی رپورٹ، اور ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھرپور سماعت کا آغاز ہو گیا ہے۔ آج اس نئے مرحلے کی ابتدا ہوئی جب پاناما کیس میں جے آئی ٹی رپورٹ کے بعد آج عمل درآمد بینچ نے اپنی پہلی سماعت کی، اور سماعت سے قبل ہی شریف خاندان اور وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار کی جانب سے جے آئی ٹی رپورٹ پر اعتراضات، بلکہ شدید اعتراضات جمع کرا دیے گئے۔ شریف خاندان کی جانب سے ایک درخواست جے آئی ٹی رپورٹ کے والیوم 10 کی فراہمی کے لیے جمع کرائی گئی۔ یہ وہ والیوم ہے جس کے لیے جے آئی ٹی نے درخواست کی تھی کہ اسے مشتہر نہ کیا جائے، اسے خفیہ رکھا جائے، اور اسی وجہ سے یہ والیوم جو ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس پہ کام جاری ہے، اور یہ والیوم جو ہے وہ رسپونڈنٹس کو بھی، یعنی وزیر اعظم نواز شریف اور شریف خاندان کے دوسرے ممبران کو نہیں دیا گیا ہے۔ ایک اور درخواست جو آج سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی وزیر اعظم کی جانب سے، اس میں کہا گیا کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کو مسترد کر دیا جائے۔ آج وزیر اعظم کی جانب سے جناب خواجہ حارث ایڈوکیٹ پیش ہوئے، اور اس سے قبل انہوں نے جے آئی ٹی رپورٹ کے حوالے سے اپنے اعتراضات جمع کرائے۔ ماہرین جنہوں نے یہ اعتراضات پڑھے ہیں، جس کا احوال ابھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مضبوط اعتراضات ہیں، یہ یقینی طور پہ اس میں کہیں امپورٹنٹ لا پوائنٹس ہیں جو کہ اٹھائے گئے ہیں، لیکن بہرحال اعتراضات اپنی جگہ۔ اس حوالے سے آئندہ کی سمت کا تعین بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان ہی کرے گی۔ خواجہ حارث کی جانب سے جو آج اعتراضات جمع کرائے گئے، اس میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی کو 13 سوالات کی تحقیقات کا حکم دیا تھا، لیکن جے آئی ٹی اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کر گئی، اور جے آئی ٹی کی نامزدگی غیر منصفانہ تھی، جے آئی ٹی کی رپورٹ جانبدارانہ ہے۔ اس کے علاوہ آج اعتراض میں یہ بات بھی کہی گئی کہ دراصل جے آئی ٹی کو 60 دن دیے گئے تھے، لیکن اس نے 66 دن میں کام کیا ہے، اور یہ بات بھی کہی گئی کہ اب آخری دستاویز جو ہے وہ جو سپریم کورٹ کے سامنے جے آئی ٹی کی رپورٹ گئی ہے، اس میں کسی قسم کے اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج ایک یہ بڑا اعتراض کیا گیا وزیر اعظم کی جانب سے کہ بیرون ملک سے جو دستاویز حاصل کی وہ قانون کی نظر میں قابل قبول نہیں ہیں، بیرون ملک سے حاصل دستاویز پر کسی پر بھی دستخط نہیں ہے، اسے قبول نہیں کیا جا سکتا، انہیں قانونی طور پہ مسترد کر دینا چاہیے۔ جے آئی ٹی کا ایک بڑا اہم اعتراض یہ تھا کہ جے آئی ٹی کے سربراہ واجد ضیاء نے غیر قانونی طریقے سے برطانیہ میں جس لا فرم کی خدمات حاصل کری، اس لا فرم کا مالک اختر راجہ دراصل واجد ضیاء کا فرسٹ کزن ہے، اور وہ برطانیہ میں تحریک انصاف کا ورکر ہے۔ یہ بہت اہم الزام ہے جو کہ جے آئی ٹی کے حوالے سے وزیر اعظم کی جانب سے کیا گیا۔ اس میں کہا گیا کہ جے آئی ٹی نے قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کیا، جے آئی ٹی نے ہر معاملے پر اپنی حتمی رائے قائم کی، کسی تفتیش طلب شخص کو قصوروار قرار دینے کا اختیار جے آئی ٹی کے پاس نہیں ہے۔ ایک بات بہت اہم جو اس میں سامنے آئی ہے، اعتراضات میں کہا گیا کہ جے آئی ٹی کو حدیبیہ پیپر مل، چودھری شوگر ملز اور دیگر مقدمات پر آبزرویشن دینے کا مینڈیٹ حاصل نہیں تھا۔ یہ وہ معاملات ہیں جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں یا دوسری عدالتوں میں جس کے حوالے سے فیصلے آ چکے ہیں، مگر جے آئی ٹی نے ان فیصلوں پر اعتراضات کیے ہیں اپنی اس رپورٹ میں، اور اس کو چیلنج کیا ہے آج وزیر اعظم کی جانب سے کہ جو عدالتی فیصلے ہیں ان کو چیلنج کیا ہے جے آئی ٹی نے، اور کہا ہے کہ ان معاملات کو بھی ازسر نو جائزہ لینا چاہیے۔ آج ایک اہم اعتراض میں کہا گیا کہ جے آئی ٹی میں نامزدگی کے وقت جو آئی ایس آئی کے ریپریزنٹیٹو تھے وہ اس وقت اپنے ادارے کے ایکٹیو سروس آفیشر نہیں تھے، وہ دراصل کانٹریکٹ پہ ہائر کیے گئے تھے، اور ریکارڈ میں ان کی خدمات سے متعلق معلومات مکمل طور پر موجود نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کے اعتراض میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جے آئی ٹی رپورٹ کا والیوم 10 خفیہ رکھنے کی درخواست بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔
یہ بھی کہا گیا کہ دستاویزات اکٹھا کرنے میں جے آئی ٹی نے قانون کی خلاف ورزی کی. جے آئی ٹی رپورٹ میں شامل دستاویزات کو ثبوت تسلیم نہیں کیا جا سکتا. جے آئی ٹی عدالتی احکامات سے کافی آگے چلی گئی ہے اور جے آئی ٹی نے عدالت کا کام کیا ہے. رپورٹ کی بنیاد پر ریفرنس دائر نہیں ہو سکتا. خواجہ حارث جب یہ اعتراضات کر رہے تھے تو اس وقت بینچ کے سربراہ جناب جسٹس اعجاز افضل نے ریمارک دیے کہ اپنے دلائل کو ایشوز تک محدود رکھے تو آسانی ہوگی. چاہتے ہیں کہ عوام اور عدالت کا وقت ضائع نہ ہو. جے آئی ٹی ٹرائل نہیں کر رہی. الزامات اس نوعیت کے تھے کہ تحقیقات کروانی پڑی. آج وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار کے وکیل ارشد علی چودھری نے اعتراضات بھی جمع کرائے اسی جے آئی ٹی رپورٹ کے حوالے سے اور اس کو حقائق کے منافی اور بدنیتی پر مبنی قرار دیا. اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ اس رپورٹ کو مسترد کی جائے اور اس میں تمام الزامات کی انہوں نے تردید کی اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ 1983 سے 2016 تک کے تمام آمدنی اور اثاثوں کی تفصیلات ثبوت کے ساتھ موجود ہیں. وہ حکام کے پاس بھی موجود ہیں. انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے اور اثاثے چھپا کر ٹیکس چوری کرنے کا الزام درست نہیں ہے اور اس کے لیے جناب اسحاق ڈار نے اس پوائنٹ کو بڑا چیلنج کیا ہے جو کہ جے آئی ٹی نے ان کے حوالے سے لگائے گئے تھے. انہوں نے کہا کہ ایف بی آر کی جانب سے ٹیکس وصولی کی رسید بھی درخواست کے ساتھ موجود ہے جو کہ جے آئی ٹی کو بھی دی گئی تھی. جے آئی ٹی اسحاق ڈار صاحب نے اپنی درخواست میں کہا کہ جے آئی ٹی رپورٹ میں میری اس آمدنی اور اثاثوں کا بھی ذکر کیا گیا جس کا سپریم کورٹ کے حکم میں ذکر تک نہیں تھا, جبکہ جے آئی ٹی نے ان کی آمدنی اور دولت سے متعلق جو لکھا اس بارے میں کوئی سوال پوچھا نہیں گیا. جے آئی ٹی رپورٹ میں الزامات خود ساختہ اور جعلی ہے, یہ روایتی بات ہے جو کہ جناب اسحاق ڈار کی اس الزام میں سامنے آئی اور انہوں نے کہا کہ صرف اس سے عدالت کو بقول ان کے گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ وہ اعتراضات ہیں سنجیدہ, اس میں کچھ اعتراضات بہت سیریس بھی ہے, سنجیدہ ہیں, کچھ میں امپورٹنٹ قانونی پوائنٹس بھی ہیں, لیکن بہرحال یہ اعتراضات ہیں اور اعتراضات کی صحت کو جانچنا سپریم کورٹ آف پاکستان کا کام ہے. جہاں پر یہ اعتراضات فائل کی گئے ہیں وہیں پہ جے آئی ٹی کی رپورٹ بھی شامل ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس حوالے سے کیا کرنا ہے, وہ کیا کرنے جا رہی ہے, یہ آج کا سب سے اہم سوال ہے اور یہ بڑا کلیدی سوال ہے. اس کا جواب ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس ہے. چھوٹے سا وقفہ, اس دوران آپ کمرشل دیکھیں گے, نیوز ہیڈ لائنز, اور اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. بہت انتظار تھا پیر کا اور آج پیر بھی آ گئی, اور پیر کا انتظار اس لیے تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی 6 رکنی بینچ کو سماعت کرنی تھی جے آئی ٹی رپورٹ کے آنے کے بعد جو صورتحال اب پیدا ہونی ہے, اور یہ ایک بہت اہم مرحلہ ہے اور آج اس کی سماعت ہو گئی. سپریم کورٹ آف پاکستان کی بینچ جس کی سربراہی جناب جسٹس اعجاز افضل خان کر رہے تھے, جس میں جناب جسٹس شیخ عصمت سعید اور جناب جسٹس اعجاز الحسن شامل تھے, انہوں نے آج سماعت کا آغاز کیا اور آج پٹیشنرز کے وکلاء کو سنا, ان کے دلائل کو سنا, لیکن پوری قوم اور حزب اختلاف, حکومت, تمام لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ اب کیا ہوگا, آئندہ کا مرحلہ کیا ہوگا. یہی وہ موضوع ہے جس پر ہم اپنے کئی پروگرام کر چکے ہیں پچھلے چند مہینوں کے دوران. تقریباً پاکستان کے ہر نامور اور بڑے قانون دان جن کا کوئی سٹیچر ہے ان کی اکثریت ہمارے اس پروگرام میں آئی ہے, اور ان تمام لوگوں کی اکثریت کا کہنا یہ ہے کہ اس مرحلے کے بعد مرحلہ ہوگا مقدمے کا. جو الزام لگتا ہے اگر سپریم کورٹ آف پاکستان سمجھتی ہے کہ اس میں وزن ہے, صحت ہے, تو پھر ایک مقدمے کا آغاز ہوگا. اور یہ تمام تقریباً ماہرین کا کہنا یہ تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ٹرائل کورٹ نہیں ہے, جو کہ سپریم کورٹ خود بھی کہہ چکی تھی, لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان ٹرائل کورٹ نہیں ہے اور یہ تمام معاملہ کسی ٹرائل کورٹ پہ جائے گا. چاہے وزیر اعظم کی نااہلی کا معاملہ ہو, اس کے لیے بھی ایک نئے سرے سے مقدمہ چلنا ہوگا, چاہے وہ فورم کوئی بھی ہو, اور الزامات کی جہاں تک سوال ہے اس کو بہرحال ٹرائل کورٹ میں بھیجنا ہوگا. لیکن بہرحال وہ ماہرین یا سیاستدان جن میں حزب اختلاف کے سیاستدان شامل ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے شامل ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ آئندہ چند دنوں میں اس کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, فیصلہ آ جائے گا, اور ان کے بقول وزیر اعظم جناب نواز شریف کو سیاست سے نااہل قرار دے دیا جائے گا. لیکن شاید ایسا لگتا یہ ہے کہ یہ سب کچھ کہنا قبل از وقت ہے. وزیر اعظم جناب نواز شریف کے دن پورے ہو گئے ہیں وزیر اعظم کی حیثیت سے, یہ کہنا بھی ہر صورت میں لگتا ہے کہ فی الحال کہنا قبل از وقت ہے.
اس سلسلے میں بہت اہم معلومات ہے جو ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. یہ کوئی خفیہ معلومات نہیں ہے، دراصل یہ وہ معلومات ہے جو کہ اب کیا سمت اختیار کرنے والا ہے یہ پورا معاملہ، اس میں اس کا جواب موجود ہے. اسے لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کا یہ سب سے بڑا سوال ہے، تو اس کا سب سے بڑا جواب جو ہے وہ دراصل ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاناما کیس کے 20 اپریل کے فیصلے کے اندر موجود ہے. کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یا اس 6 رکنی بینچ نے شاید اب طے کرنا ہے. دراصل ان تمام سوالوں کے جواب کہ اب کے بعد کیا ہونا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی کہ یہ 3 جج جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا، جنہوں نے کہ فیصلہ دیا تھا 20 اپریل کا، اختلافی نوٹ 2 جج صاحبان نے لکھا تھا جنہوں نے جناب نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا تھا، مگر ان جج صاحبان نے اپنے فیصلے میں اپنے نوٹس میں واضح طور پہ لکھ دیا تھا کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ آنے کے بعد آئندہ کے مراحل کیا ہوں گے. اس لیے ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ آئندہ چند روز میں ختم ہونا ہے. اس کے لیے مقدمہ چلنا ہے، مجاز عدالت میں جانا ہے، مجاز فورم پہ جانا ہے، اور ایک نئے سلسلے کا آغاز ہونا ہے. وہ بھی اس صورت میں کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں اتنا وزن ہے کہ اس کا اب ٹرائل ہونا چاہیے، تو پھر یہ پورا معاملہ شروع ہوگا. اور وہ بہرحال سپریم کورٹ نے طے کرنا ہے کہ اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد وہ مرحلہ کیا ہے. وہ مرحلہ کیا ہے وہ سپریم کورٹ بتا چکی ہے. میں آپ کو دوبارہ بتاؤں گا، اور اس کا ذکر نہیں ہوا ہے، کسی بھی میڈیا پہ نہیں ہوا ہے، کسی بھی سیاسی فورم پہ نہیں ہوا ہے، لیکن دراصل یہ 20 اپریل کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں تحریر تھا. مثال کے طور پہ، اور آپ کو غور سے سننا ہے اور اس کی یہ بہت اہم معلومات ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں وہ نوٹ جو جناب جسٹس شیخ عظمت سعید نے لکھا، اس کے پیرا نمبر 60 میں جناب جسٹس شیخ عظمت سعید تحریر فرماتے ہیں، چاہے الزام کتنا ہی کافی کیوں نہ ہو، پھر بھی نیب آرڈیننس کے سیکشن 9A5 کے تحت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ فوجداری کارروائی کا آغاز کرنے کی ہدایت دے سکتے ہیں، گویا خود فوجداری کارروائی نہیں کر سکتے. پھر جسٹس شیخ عظمت سعید کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ آئینی دائرہ اختیار کو استعمال کر کے بھی نہ سپریم کورٹ نہ ہی ہائی کورٹ کسی کو براہ راست مجرم نہیں ٹھہرا سکتی. نہ ہائی کورٹ نہ سپریم کورٹ کسی کو براہ راست مجرم نہیں ٹھہرا سکتی، گویا اس کا مقدمہ چلنا ہوتا ہے، اور مقدمہ چلتا ہے مجاز عدالت میں. اور اس معاملے میں اگر مقدمہ چلنا ہے تو وہ مجاز عدالت نیب کورٹ ہوگی، جہاں پر کہ سپریم کورٹ یہ مقدمہ بھیج سکتی ہے. نہ وہ فیصلہ کر سکتی ہے، نہ ہائی کورٹ فیصلہ کر سکتی ہے. یہ جناب جسٹس شیخ عظمت سعید اپنے فیصلے میں لکھ چکے ہیں. تو یہ ابہام ختم ہو جانا چاہیے کہ اس معاملے کا یکسر اور اچانک کوئی فیصلہ آنے والا ہے. رہ گئی یہ بات کہ کیا وزیر اعظم جناب نواز شریف کو اس جے آئی ٹی کی رپورٹ آنے کے بعد آئندہ چند دنوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان نااہل قرار دے دے گی. اس کا جواب بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے 20 اپریل کے فیصلے میں لکھا ہے، جس کو میں جناب جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب ایک بار پھر تحریر فرماتے ہیں پوائنٹ نمبر 62 میں. اور یہ معاملہ تھا کہ جس میں جماعت اسلامی کے وکیل کی جانب سے ظفر علی شاہ کیس کے بارے میں آرگومنٹ دیا گیا تھا، اور اس پر انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا تھا. اس کیس میں 1999 میں نواز حکومت کے خاتمے کو چیلنج کیا گیا تھا، اور سپریم کورٹ سے اسمبلیز کی بحالی کا مطالبہ کیا گیا تھا. لیکن اس وقت کے چیف جسٹس جناب ارشاد حسن خان نے جناب جنرل پرویز مشرف کے اقدامات کی توثیق کر دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جنرل مشرف نے وزیر اعظم نواز شریف کا جو تختہ الٹا وہ درست کام کیا تھا. اب جناب شیخ عظمت سعید اپنے پیرا نمبر 62 میں لکھتے ہیں اس پورے معاملے کے حوالے سے، ظفر علی شاہ کیس میں بدقسمتی سے ماورائے آئین طریقے سے ایک جمہوری حکومت کو ختم کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا گیا تھا. جج صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جبکہ فریق نمبر 1 میاں محمد نواز شریف کے خلاف حقائق یا شواہد ریکارڈ نہیں کیے گئے. صرف یہ کہہ دینا، اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو کہ آپ کو سننے کی ضرورت ہے، صرف یہ کہہ دینا کہ نواز شریف کے خلاف بہت سے ریفرنسز زیر التوا ہیں،
ان کی نااہلی کا جواز فراہم نہیں کرتا۔ گویا کہ جج صاحب کہہ چکے ہیں کہ ریفرنسز کا موجود ہونا، الزام کا موجود ہونا اس وقت تک وزیر اعظم کو نااہل قرار دینے کا جواز فراہم نہیں کرتا جب تک کہ واقعی کوئی مجاز عدالت ان کو اس کا مجرم قرار دے۔ گویا کہ اس معاملے میں بھی خالی جے آئی ٹی کی رپورٹ کا ہونا، جے آئی ٹی کی رپورٹ کا سامنے آنا، اس میں وزیر اعظم کے خلاف الزامات کا ہونا، اس بات کا جواز نہیں ہے کہ وزیر اعظم کو نااہل قرار دے دیا جائے۔ یعنی کہ جب تک کہ یہ معاملہ کسی عدالت میں نہیں جاتا، وزیر اعظم اس کو کنٹیسٹ نہیں کرتے اور پھر وہ مجرم نہیں ٹھہراتے، پھر معاملہ شروع ہوگا کہ ان کو قرار دیا جا سکتا ہے نااہل یا نہیں۔ اور یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، یہ جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب تحریر کر چکے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں، یہ فیصلے کا حصہ ہے، یہ کوئی آبزرویشن نہیں ہے، اور صرف جسٹس شیخ عظمت سعید نے نہیں کہی ہے، یہ بات سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، آئندہ چند دنوں میں کچھ نہیں ہو رہا۔ جسٹس اعجاز افضل اپنے اسی فیصلے میں لکھتے ہیں، اپنے فیصلے کے پیرا نمبر 18 میں جسٹس اعجاز افضل لکھتے ہیں کہ وہی بات جو جناب جسٹس شیخ عظمت سعید کہہ رہے ہیں، جو پاکستان کا ہر قانونی ماہر کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ اگر نیب آرڈیننس کی شق 9 اور 15 کو آرٹیکل 63 سے جوڑ کر کسی رکن پارلیمنٹ کو نااہل قرار دے دے تو یہ ناانصافی ہوگی، کیونکہ یہ قانون اور دائرہ سماعت کے خلاف ہوگا۔ یہ بات جسٹس شیخ جناب اعجاز افضل بھی کہہ چکے ہیں، جسٹس شیخ عظمت سعید بھی کہہ چکے ہیں، اور جسٹس اعجاز افضل مزید فرماتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو آرٹیکل 184(3) کے تحت حاصل اختیارات اور آرٹیکل 62 اور 63 اور عوامی نمائندگی ایکٹ کے تحت نااہلی کے معاملات کے لیے قطع امتیاز کھینچنا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی رکن پارلیمنٹ کو شفاف ٹرائل کا موقع اور طے شدہ طریقہ کار کے بغیر مجرم قرار دے دیں۔ صاف صاف تو ہے، اوپھٹ معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی موجودہ جج صاحبان، معزز بینچ، اس کے معزز جج صاحبان فیصلہ دے چکے ہیں۔ 20 اپریل کو وہ کہہ چکے ہیں کہ جو بھی رپورٹ سامنے آئے گی، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں وزن ہے تو ہم اسے مجاز عدالت میں بھیجیں گے، اس کا مکمل مقدمہ چلے گا، پھر جب فیصلہ ہوگا اس کے نتیجے میں وزیر اعظم جناب نواز شریف کو صرف جے آئی ٹی کی رپورٹ کے الزامات کی بیس پہ نااہل فوری طور پہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے لیے مقدمہ چل رہا ہوگا۔ نیب اگر الزامات جو فوجداری نیت کے معاملات ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان اسے بھیجے گی نیب کورٹ میں۔ وہ کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اس سلسلے میں کسی کو سزا دے دے، کسی کو مجرم قرار دے دے۔ تو اس بیک گراؤنڈ کے اندر یہ جاننا ضروری ہے کہ صبر رکھیں، اطمینان رکھیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو آنے دے، اس کے بعد کی کارروائی کو آنے دے۔ ملک میں فی الحال اسٹیبلٹی کی جو ضرورت ہے وہ ہر صورت میں رہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنی زبردست احتسابی عمل اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آیا۔ وزیر اعظم کا، پورے خاندان کا، یہ پاکستان نے تاریخ بنائی ہے، اس کی جمہوریت کے لیے، اس کی ریاست کے لیے ایک مضبوط ستون بنا ہے یہ پورا عمل، اور یہ پورا کام ہوا ہے، یہ بیسٹ کام ہے۔ لیکن یہ آدھا ہے، جب تک یہ اس کا مقدمہ نہیں چلتا، اس پہ ٹرائل نہیں ہوتا، اس میں باقاعدہ دلائل، جوابی دلائل نہیں آتے، پھر اس کا فیصلہ نہیں آتا، اس وقت تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے ابھی فی الحال یہ کہنا، اور بہت ہی احترام سے جناب عمران خان سے عرض کرنا ہوگا، پی ٹی آئی سے عرض کرنا ہوگا کہ لوگوں کی توقعات کو اس لیول تک نہ لے جائیں کہ اگلے 4 سے 5 دن میں فیصلہ آنے والا ہے۔ جناب عمران خان نے 14 جولائی کو کہا کہ آئندہ ہفتے کے آخر تک، گویا کہ اس ہفتے کے آخر تک نیا پاکستان بننے جا رہا ہے، پاکستان نیا پاکستان بن جائے گا، ہمیں جشن منانا ہے۔ گویا کہ وہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کی قسمت کا فیصلہ، اور یہ فیصلہ کہ وہ سیاست سے فارغ کر دیے جائیں گے، یہ اب سے لے کے ہفتے تک آ جائے گا، یہ اس کا وہ اعلان کر چکے ہیں۔ اگلے ہفتے جو فیصلہ آ رہا ہے، جو جے آئی ٹی کی رپورٹ میں آ گیا ہے، مجھے اگلے ہفتے کے آخر تک انشاءاللہ ایک نیا پاکستان نظر آ رہا ہے۔ جب نیا پاکستان بنے گا، آپ سب نے آنا ہے اسلام آباد میں، ہم خوشیاں منائیں گے، ہم جشن منائیں گے۔ گویا ایک بار پھر میں صاف صاف کہہ دوں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے 20 اپریل کے تاریخی فیصلے کے
پس منظر میں کہ اگر آپ اس بات کے منتظر ہیں کہ سپریم کورٹ کی موجودہ سماعت کے بعد کیا ہونا ہے، جج صاحبان اس سلسلے میں اپنی رائے اسی وقت قائم کر چکے ہیں، پہلے سے انہوں نے قوم کو بتا دیا، اور ظاہر ہے کہ یہ معزز بینچ پاکستان کے معزز ترین جج صاحبان ہیں اور عدالت عظمیٰ کے جج صاحبان ہیں، ان کو پتا تھا کہ کچھ بھی آنا ہے، انہوں نے اپنے فیصلے میں پہلے لکھ دیا ہے، اور اس فیصلے کے تحت جو الزامات لگے ہیں، جو فوجداری نوعیت کے الزامات لگے ہیں، اگر وہ قبول کر لیے جاتے ہیں تو وہ مقدمات کے لیے پہنچیں گے۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سمجھے کہ اس پہ اتنا وزن ہے کہ اس پہ مقدمہ چل رہا ہے، اور پھر وہ مقدمہ چلنے کے لیے یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف کو 20 اپریل کے فیصلے کے نتیجے میں جتنے بھی الزامات جی آئی ٹی میں سامنے آ گئے ہیں، اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان انہیں ان الزامات کی بنیاد پہ نااہل قرار نہیں دے گی سیاست کے لیے، اور اس کے لیے بھی باقاعدہ ایک مقدمہ چلے گا، اور اس کے لیے بھی جسٹس اعجاز افضل، جسٹس شیخ عصمت سعید تفصیل سے 20 اپریل کے اس فیصلے میں لکھ چکے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان نکات کی تشہیر نہیں ہوئی، یہ آپ تک نہیں پہنچے، یہ شاید پی ٹی آئی تک نہیں پہنچے یا دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچے، ورنہ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے، بالکل صاف کیس ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب کو پتا ہے کہ یہ ایک پورا عمل ہے اور یہ عمل آگے بڑھے گا، مگر یہ آئندہ چند روز میں اس کا فیصلہ نہیں ہونے والا، یہ معاملہ ابھی آگے چلنا ہے، مقدمے چلنے ہیں اور پھر فیصلے آنے ہیں، اپیلیں بھی ہونی ہیں۔ خبر سے بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا ہوا، اور یہ نکات جو ہم نے سامنے رکھے ہیں اس کی قانونی تشریح مزید کیا ہے۔ چھوٹے سے وقت کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں جیسا کہ ہم نے اوپر بھی آپ کو بتایا، آج سماعت شروع ہو گئی ہے۔ اہم مرحلہ ہے جی آئی ٹی کی رپورٹ۔ اب اس جی آئی ٹی کی رپورٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو طے کرنا ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اس جی آئی ٹی کی رپورٹ کو اس قابل سمجھتی ہے کہ اس پہ اگلا کوئی اسٹیپ ہو اور میجر ہو۔ وہ ہم نے آپ کو بتایا کہ لگتا یہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 20 اپریل کے فیصلے کے مطابق کہ اگر اس کو مسترد نہیں کیا گیا تو اسے نیب کورٹ میں بھیجا جائے گا، جہاں پر اس حوالے سے مقدمہ چلنا شروع ہوگا۔ دوسرا اہم معاملہ یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف نااہلی کی کارروائی ہونی چاہیے، تو دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیا یہ طے کرتی ہے کہ جے آئی ٹی رپورٹ اس قابل ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف نااہلی کی کارروائی کا آغاز کیا جائے، یا وہ اس بات کا انتظار کرتی ہے کہ جے آئی ٹی کے نیب کورٹ میں ان کے خلاف جو اصل مقدمہ ہے، جو الزامات ہو، اس کا فیصلہ آ جائے، اس کے بعد نااہلی کا مقدمہ چلے۔ گویا کہ یہ ایک لمبا مرحلہ ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی سہ رکنی بینچ نے جب سماعت کا آغاز کیا، اس وقت سے ہی اس بات کا بالکل ادراک تھا اور سمجھ میں آ رہی تھی بات کہ کیونکہ یہ انتہائی کلیدی اور بہت اہم فیصلہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی معزز بینچ بھی، امپلیمنٹیشن بینچ، اس حوالے سے جو ریمارکس تبصرے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس سے میڈیا ہائپ کریٹ ہوتی ہے، بہت محتاط تبصرے تھے، بہت ہی نپے تلے اور وزن دار تبصرے تھے یا ریمارکس تھے یا سوالات تھے جو اس پوری سماعت کے دوران سامنے آئے، جس میں آج صرف پٹیشنرز کی جانب سے دلائل دیے گئے۔ نعیم بخاری صاحب نے عمران خان کی جانب سے، آصف توفیق صاحب نے سراج الحق صاحب کی جانب سے، شیخ رشید صاحب نے اپنے خود دلائل دیے۔ جناب جسٹس اعجاز الحسن نے آج شروع میں ہی ریمارکس دیے، بہت اہم ریمارکس، کہ جی آئی ٹی رپورٹ سارا پاکستان جان چکا ہے لیکن ہم جی آئی ٹی کی فائنڈنگز کے پابند نہیں ہیں۔ انہوں نے وکلاء کو کہا کہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہم جی آئی ٹی کی فائنڈنگز پر عمل کیوں کریں۔ بینچ کے سربراہ جناب جسٹس اعجاز افضل نے ریمارکس دیے کہ عدالت تمام قانونی تقاضے دیکھ کر فیصلے کرے گی۔ نعیم بخاری جی آئی ٹی رپورٹ کے مطابق بادی النظر میں وزیر اعظم صادق اور امین نہیں رہے، جس پر جسٹس شیخ عصمت نے کہا کہ اگر بادی النظر کہہ دیا تو پھر کیس ہی ختم ہو گیا۔ جسٹس اعجاز افضل نے نعیم بخاری سے استفسار کیا کہ کیا جی آئی ٹی کو ایف زیڈ ڈی کی دستاویزات قانونی معاونت کے تحت ملی یا کسی ذریعے سے حاصل ہوئی؟ کیا ذرائع جانے بغیر دستاویزات کو درست قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال تھا جو جناب جسٹس اعجاز افضل نے جناب نعیم بخاری سے پوچھا۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ دستاویزات قانون کے مطابق پاکستان منتقل ہوئی۔ جسٹس اعجاز الحسن نے یہی بات مزید آگے بڑھائی کہ یہ تمام دستاویزات تصدیق شدہ نہیں ہیں۔ نعیم بخاری نے نقطہ اٹھایا کہ حدیبیہ کیس کے فیصلے میں قطری خاندان کا کہیں تذکرہ نہیں، جس پر جسٹس شیخ عصمت سعید نے ریمارکس دیے کہ حدیبیہ پیپر ملز کیس میں قطری خاندان کا ذکر ہونا ضروری نہیں تھا۔ حدیبیہ پیپر ملز کی سیٹلمنٹ کی اصل دستاویزات بھی سیلڈ ہیں۔ جماعت اسلامی کے وکیل توفیق آصف نے کہا تھا کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں وزیر اعظم کی دہلی کے لیے کافی مواد ہے۔ جسٹس شیخ عصمت سعید نے استفسار کیا کہ ہم جے آئی ٹی کی سفارشات پر کس حد تک عمل کر سکتے ہیں، بتائیں کہ ہم اپنے کون سے اختیارات کس حد تک استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہیں وہ کلیدی ریمارکس اور آپ نے اندازہ لگا دیا کہ کتنی محتاط ہے
सुप्रीम कोर्ट की ये 3 रुकनी बेंच, और आपको सवालात दोबारा सुनने होंगे। बहुत अहम सवालात आज ये सुप्रीम कोर्ट की 6 रुकनी बेंच के सामने आए हैं। और मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, 20 अप्रैल के फैसले को याद रखना बहुत ज़रूरी है। इस पूरे माहौल पर बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ और माहिर कानूनदान जनाब खालिद जावेद खान। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद जावेद साहब, आज आपने समाअत फॉलो की है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस JIT रिपोर्ट के हवाले से हुई है। क्या मूड लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, किस जानिब ये समाअत पहले दिन की, जो भी आज सिर्फ जो वकला थे, जो पिटिशनर्स थे, उनके वकला के दलाइल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुने, और क्या आपको लगता है कि किस रुख पे बढ़ रही? आज की प्रोसीडिंग से नजर ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को ज़्यादा तूल नहीं देगा और जिस नतीजे पे भी पहुंचना है बहुत जल्दी वो शायद डे टू डे प्रोसीडिंग्स करके इसको कंक्लूड करेंगे। जो चीज़ थोड़ी सी मेरे लिए मौमा बनी है वो ये है कि आज दलाइल का आगाज़ तो हो गया है, लेकिन वो 10वां जो वॉल्यूम था JIT के रिपोर्ट का, जो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है और जिसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इसको रिकॉर्ड पे ना ला जाए, वो अभी रिकॉर्ड पे नहीं आया है। और उसके बगैर दलाइल शुरू होना या दलाइल कंक्लूड होना मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि या तो अगर ये हो कि वो 10वां वॉल्यूम जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, जब तक पूरी JIT रिपोर्ट सामने नहीं होगी उस पर पूरे ऑब्जेक्शन और दलाइल मेरे ख्याल में पूरी तरह डिफेंस नहीं पेश की जा सकती। इसके अलावा अब सुप्रीम कोर्ट बज़ाहिर ये नजर आता है कि 2 ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट के जो कि टेक्निकली तो मौजूद है, खालिद साहब हम उस तरफ आते, लेकिन एक और चीज़ जो हमने नोटिस की है कि आज क्योंकि जाहिर है कि बहुत ही सीरियस, बहुत ही क्रिटिकली इम्पोर्टेंट ये समाअत हो रही केस है, बड़े मुहतात थी समाअत ओवरऑल और कंटेंट, और जज साहिबान भी बहुत ही सिर्फ बैलेंस्ड जो उनके क्वेश्चंस थे और जो रिमार्क्स थे वो बहुत ही मुहतात और बहुत ही कॉशियस पूरा रवैया था। आज पूरे दिन जो हमने देखा, पूरी जो समाअत की अगर हम ओवरऑल फील ले तो बहुत ही मुहतात समाअत थी आज की। जी यकीनन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट क्योंकि पार्टी जो हैं दोनों उनके दलाइल सुन रहे हैं और जो भी ऑब्जर्वेशन है वो ज़ाहिर है कि एहतियात से दे रहे हैं और टेंटेटिव ऑब्जर्वेशन से। JIT की रिपोर्ट सब ने पढ़ ली है और मैं समझता हूँ कि 2 ऑप्शन जो थे जो कि टेक्निकली अवेलेबल थे, लेकिन अब वो नहीं है कि एक पिटिशन डिसमिस हो जाए या डायरेक्ट जो है मजीद और इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने बेसिकली 2 इशूज़ हैं। एक ये कि क्या ये केस वो है जिसको मजीद ट्रायल के लिए किसी कोर्ट में या जैसे नैब है वहाँ भेजा जाए। दूसरा वज़ीर आज़म की डिस्क्वालिफिकेशन का है कि बगैर किसी ट्रायल के क्या वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई किया जाए, और दोनों जो फरीक़ैन हैं उनका जोर इन्हीं दोनों ऑप्शंस की तरफ होगा। ज़ाहिर है रिस्पोंडेंट्स की पूरी कोशिश होगी कि एट मोस्ट ट्रायल कोर्ट में भेजा जाए और वज़ीर आज़म की डिस्क्वालीफिकेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो कि शायद इस तरह से पनामा केस का फैसला जो है उसका ये एलिमेंट शायद इस तरह से हाईलाइट नहीं हुआ, जिससे कि वाज़ेह तौर पे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान JIT की रिपोर्ट के बाद उसने क्या करना है ये तो तय कर चुकी है। ये 3 जज साहिबान का जो फैसला, इख्तलाफी फैसला था, उसमें जनाब जस्टिस एजाज अफजल और जस्टिस शेख अजमत सईद तो ये तय कर चुके हैं कि अब जैसे JIT रिपोर्ट आ गई है इसके बाद करना क्या है। मैं आपको सुना देता हूँ जस्टिस शेख अजमत सईद ने जो अपना नोट लिखा और जिसका भी हमने प्रोग्राम में ऊपर जिक्र भी किया, उसके नुक्ते नंबर 60 में, पॉइंट नंबर 60 में वो कहते हैं चाहे इल्ज़ाम कितना ही काफ़ी क्यों ना हो फिर भी नायब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 9A5 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फौजदारी कार्रवाई का आगाज़ करने की हिदायत दे सकते हैं। गोया कि अब आप फौजदारी कार्रवाई शुरू करें, ये तो कर सकते हैं। मगर फिर देखें जस्टिस शेख अजमत सईद साहब फरमाते हैं, अपने फैसले में लिखा है उन्होंने साफ साफ, जाहिर है कि आईनी दायरा इख्तियार को इस्तेमाल करके भी ना सुप्रीम कोर्ट और ना ही हाई कोर्ट किसी को बराह रास्त मुजरिम नहीं ठहरा सकते, ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट। जाहिर है, जज साहब कहते हैं जाहिर है कि हम नहीं करा सकते और इसके लिए मुकदमा चल रहा होगा। गोया कि यह मामला उस अदालत में जाएगा जहां पे यह मुकदमा चलता है, ट्रायल कोर्ट में जाएगा। ये जज साहब अपने फैसले में लिख चुके हैं। इस हवाले से कि क्या नाअहल करार दिया जा सकता है अगर JIT की रिपोर्ट मौजूद है, उसमें संगीन इल्ज़ामात मौजूद है, या बल्कि रेफरेंस भी अगर नैब में फाइल हो जाता है तो क्या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया जा सकता है? नहीं, ये भी एक अहम सवाल है। इस हवाले से भी मोहतरम जज साहब जस्टिस शेख अजमत सईद अपने फैसले में लिख चुके हैं और ये 62
پیرا ہے ان کے فیصلے کا، ان کے نوٹ کا، جس میں وہ دراصل ریفر کر رہے ہیں جماعت اسلامی کے وکیل ظفر علی شاہ کیس کے حوالے سے جو ان کے دلائل دیے تھے، اور وہ معاملہ تھا 1999 میں جب وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی تھی، اور پھر اس کو جسٹس شیخ ارشاد حسن خان نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جنرل مشرف کے فیصلے کو صحیح قرار دے دیا تھا، اس کا ریفرنس دیا تھا، جس پر جسٹس شیخ عظمت سعید اپنے اس فیصلے پہ لکھتے ہیں، سوری طوالت ہو رہی ہے مگر بہت ہی اہم بات ہے، اس میں جسٹس شیخ عظمت سعید لکھتے ہیں اس دلیل کے جواب میں، ظفر علی شاہ کیس میں بدقسمتی کہہ رہے ہیں خالد صاحب، ماورائے آئین طریقے سے ایک جمہوری حکومت کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جبکہ فریق نمبر 1 یعنی کہ اس کیس میں میاں محمد نواز شریف کے خلاف حقائق یا شواہد ریکارڈ نہیں کیے گئے تھے۔ صرف یہ کہہ دینا، اب جج صاحب کہہ رہے ہیں اور یہ ان کی رائے ہے جو 20 اپریل کے پاناما کیس فیصلے میں موجود ہے، صرف یہ کہہ دینا کہ نواز شریف کے خلاف بہت سے ریفرنسز زیر التوا ہیں ان کی نااہلی کا جواز فراہم نہیں کرتا۔ گویا کہ جج صاحب پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر جی آئی ٹی رپورٹ آ بھی جاتی ہے اور اس میں نواز شریف کے خلاف سنگین الزامات ہیں تو وہ یہ جواز نہیں ہے کہ جناب نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا جائے، اس کے لیے مقدمہ چلنا ہوگا، اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس کو اس فورم میں بھیجنا ہوگا جہاں پر اس حوالے سے مقدمہ چلے، اور یہی بات جسٹس اعجاز افضل بھی کہہ چکے ہیں۔ جسٹس اعجاز افضل صاحب نے فرمایا کہ سپریم کورٹ اگر نیب آرڈیننس کی شق 9 اور 15 کو آرٹیکل 63 سے جوڑ کر کسی رکن پارلیمنٹ کو نااہل قرار دے دے تو یہ ناانصافی ہوگی، کیونکہ یہ قانون اور دائرہ سماعت کے خلاف ہے۔ یہ جسٹس اعجاز افضل 20 اپریل کے فیصلے میں لکھ چکے ہیں۔ سپریم کورٹ کو آرٹیکل 184(3) کے تحت حاصل اختیارات اور آرٹیکل 62 اور 13 اور عوامی نمائندگی ایکٹ کے تحت نااہلی کے معاملات کے لیے خط امتیاز کھینچنا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی رکن پارلیمنٹ کو شفاف ٹرائل کا موقع اور طے شدہ طریقہ کار کے بغیر مجرم قرار دے دیں، اس سے زیادہ کیا صاف بات ہوگی؟ گویا کہ ان تمام معاملات میں کورٹ کا ویو تو فیصلے میں لکھا ہوا ہے۔ جی بالکل، جیسا آپ نے فرمایا کہ ان دو محترم جج صاحبان نے اور ایون ادروائز بھی بڑی سیٹل جورسپروڈنس ہے کہ توہین عدالت کے علاوہ سپریم کورٹ ڈائریکٹ ٹرائل کورٹ کی حیثیت سے کبھی کسی اوریجنل ٹرائل نہیں کرتی اور کنوکشن کا سوال نہیں ہے۔ تو اس کیس میں بھی اگر ایٹ دا موسٹ کورٹ جو ہے ریفر کر سکتی ہے نیب کورٹ کو، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو فار ٹرائل۔ جہاں تک دوسرا سوال ہے محترم وزیر اعظم کی ڈسکوالیفیکیشن کا، وہ بھی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت صرف 2 جج صاحبان کا فیصلہ جس سے 3 محترم جج صاحبان نے ایگری نہیں کیا تھا، اس کے درمیان صرف جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے، اور جے آئی ٹی کی رپورٹ کتنی جامع ہو، یقیناً انہوں نے بڑی محنت کی ہے، لیکن یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے، ایک انویسٹیگیشن رپورٹ ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا حصہ نہیں ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی بنیاد پہ بغیر کسی اور مزید کنکلوژن کے یا مگر کسی اور فائنڈنگ کے میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے، ورنہ تو یہ محترم 3 جج صاحبان اسی وقت ہی جو 2 جج صاحبان ہیں ان سے ایگری کر جاتے اور ڈسکوالیفیکیشن ہو جاتی۔ تو میرا خیال ہے جے آئی ٹی کی رپورٹ کی بنیاد پہ ٹرائل کورٹ کو ریفر تو کیا جا سکتا ہے، لیکن جو آرٹیکل 63 کے تحت میاں صاحب کے ڈسکوالیفیکیشن ذرا مشکل نظر آتی ہے۔ آپ کے خیال میں اس کے لیے جو یہ جسٹس عظمت سعید نے لکھا ہے کہ جب تک کہ ان کا فیصلہ وہاں نہیں ہو جاتا جہاں پہ وہ مرتکب، جہاں پر ان کے الزامات ہیں، گویا کہ اگر یہ معاملہ نیب کورٹ میں جاتا ہے اس کے بعد یہ معاملہ اٹھے گا کہ وہ آرٹیکل آئین کی شق 63 کے تحت صادق اور امین نہیں رہے اور پھر اب ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ جی ایک بنیاد تو یہ ہو سکتی ہے کہ ٹرائل کورٹ میں اگر ان کا کنوکشن ہو، لیکن آرٹیکل 63 کے تحت ڈسکوالیفیکیشن کیونکہ صادق اور امین ہونا جو ہے بڑا وائڈ سکوپ ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ صرف ٹرائل کی بنیاد پہ، کنوکشن کی بنیاد پہ ہو، اور بھی دوسرے گراؤنڈ ہو سکتے ہیں، جیسے انہوں نے الیکشن میں ڈیکلیریشن جھوٹا دیا تھا، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس طرح کا انہوں نے ڈیکلیریشن دیا تھا تو وہ گراؤنڈ بھی بن سکتا ہے، لیکن فی الحال کیونکہ یہ صرف ایک الزامات ہیں، ابھی یہ ثابت نہیں ہوئے ہیں، اگر ثابت ہو جائیں تو پھر ممکن ہے کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ محض جے آئی ٹی کی رپورٹ کی کنکلوژن کی بنیاد پہ بغیر کسی کیٹیگورک فائنڈنگ کے ان کی صداقت اور امانت پہ شاید یہ بیس نہیں کیا جا سکتا۔ اور خالد صاحب آج جب سماعت شروع ہوئی تھی تو بینچ کی جانب سے بھی یہ بات کہی گئی ہے، صراحتاً کہی گئی کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ آ گئی ہے، لیکن اس کو منون ایسے ہی تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ گویا کہ ظاہر ہے کہ بینچ بھی اس کو منون تسلیم نہیں کر سکتی، جج صاحبان ہیں اس کے کاؤنٹر آرگومنٹ سنیں گے، کاؤنٹر ایویڈنس دیکھیں گے، اس کے بعد ہی اس حوالے سے فیصلہ ہو سکتا ہے، اس کا تو مقدمہ چلنا ہے۔
جی یقیناً جے آئی ٹی جو اپوائنٹ کی گئی تھی وہ کورٹ نے اپنی معاونت کے لیے کی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ججمنٹ کا حصہ بن گئی. ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے دوسری جو رسپونڈنٹس ہیں ان کو موقع دیں گے. یہ اس کا ثبوت ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کو حق ہے کہ اس کو آپ چیلنج کریں، اس کے اندر اگر خامیاں ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں. خامیاں سننے کے بعد اگر سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ نہیں بالکل فریولس آبجیکشنز ہیں اور وہ ایسا ہے کہ جیسے واضح 100% سچ ہے، تو پھر تو جے آئی ٹی کی رپورٹ شاید سپریم کورٹ اس کو اپروو کر سکتی ہے. لیکن جہاں ڈسپیوٹ ہوگا، جس کے لیے گواہی کی ضرورت ہوگی، شہادت کی ضرورت ہوگی، تو پھر یقیناً سپریم کورٹ اس کو وہ سینکٹیٹی نہیں دے گا جو کہ ایک انڈسپیوٹڈ ڈاکیومنٹ کی ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ جناب خالد جاوید خان ہمارے ساتھ موجود ہے. خبر سے بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. وزیر اعظم جناب نواز شریف نے اپنی کابینہ کے اراکین کے ساتھ مل کے حکمت عملی بنائی ہے. فی الحال وہ عوام میں سامنے نظر نہیں آ رہے. آگے چل کے کیا کیا کرنا ہے کابینہ نے اور حکمت عملی کیا ہے، فیصلے کیا ہیں، یہ ہمیں ان کی کابینہ کے ایک اہم رکن خواجہ سعد رفیق وفاقی وزیر ریلوے بتاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، وفاقی کابینہ کا اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا فیصلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کے ساتھ مل کے اس پوری صورتحال کا مقابلہ کریں گے. پہلے ہی کہا جا چکا ہے کہ استعفے وغیرہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اب صورتحال بھی ایسا لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس جانب بڑھ رہی ہے، جہاں پر کہ وزیر اعظم کے استعفے کا معاملہ شاید اب اس میں زور نہیں ہے، اس میں کوئی بڑی ایک ارتعاش نظر نہیں آتا، کیونکہ اس حوالے سے حزب اختلاف کی جماعتوں نے بھی واضح کر دیا ہے کہ ان کا مقصد سب سے پہلے یہ ہے کہ موجودہ اسمبلیز اپنی مدت پوری کریں. اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کا ہر صورت میں احترام کیا جائے. اس کے علاوہ موجودہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اس کو اختیار دیا جائے کہ اگر ضرورت پڑے تو وہ نیا قائد ایوان منتخب کر لے. اور اس کے ساتھ ہی حزب اختلاف کی جماعتیں بہرحال استعفے کا مطالبہ کرتی رہیں گی، مگر اس حوالے سے بھی حزب اختلاف کی کچھ جماعتوں کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کا انتظار کر لینا چاہیے. دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون اور حکومت کی حکمت عملی کے کچھ قد و خال تو سامنے آئے ہیں، مگر باقاعدہ بھرپور طریقے سے اب حکمت عملی ہے کیا، وفاقی کابینہ نے اور وزیر اعظم کے قریبی ساتھیوں نے کیا فیصلے کیے ہیں، اس پر ہم بات کرتے ہیں. اور آج ہم نے اس کے لیے دعوت دی ہے وفاقی وزیر برائے ریلوے جناب خواجہ سعد رفیق کو، جو وزیر اعظم کے کابینہ کے ایک بڑے قریبی ساتھی بھی ہیں. بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب. یہ آخری سال ہے الیکشن سے پہلے، اور یہ تمام سب سے بڑی پازیٹیو چیز اس پورے ماحول کی یہ ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جمہوری قوتوں کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ اسمبلی اپنی پوری مدت پوری کریں. گویا کہ آپ کے لیے ایک سال ہے، اور یہ وہ سال ہے جب منصوبے مکمل ہونے ہیں، چیزیں سامنے آنی ہے، اور آپ کی حکومت کو تیاری کرنی ہے الیکشنز کی. تو اس میں تو ایک ایک دن کی بڑی اہمیت ہے، اور اس میں اگر یہ جیسے مجھے لگ رہا ہے 15-20 دن تو صرف جے آئی ٹی کی نظر ہو گئے ہیں، تو ان چیزوں کو آگے بڑھتا ہوا کب ہم دیکھیں گے؟ کامران صاحب، جو آگے 10-11 مہینے باقی ہیں ان میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اپوزیشن کی بعض پارٹیز نے یہی کچھ کرنا ہے، دنگا فساد کریں گے اور چور چور کا شور مچائیں گے، کیونکہ ریگنگ والا تو ڈرامہ فیل ہو گیا تھا، اور اب یہ کرپشن کا جو ایک ڈرامہ ہے یہ رچانے کی کوشش کی گئی ہے. اور چونکہ انہیں باہر سے بھی سپورٹ مل گئی ہے پاناما پیپرز جو ایک چوری کے کاغذات ہیں ان کے سلسلے میں، تو وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ پی ایم ایل این کی قیادت کو اس کے کپڑے گدلے کر کے اور ہاتھ پاؤں داغدار کر کے وہ الیکشن کے اندر جائیں. کیونکہ ان 4 سالوں میں 1 ٹکے کی کرپشن کا الزام نہیں لگا کسی ایک پروجیکٹ کے اوپر، ہمارے بھی کسی مخالف نے نہیں لگایا. یہ کہنا بڑا آسان ہے منہ کھول کے کہ آپ کرپٹ ہیں، اور پھر یہ جو اب حساب کتاب کیا جا رہا ہے یہ نواز شریف صاحب کے سیاست میں آنے سے 20 سال پہلے کا کھاتا کھولا ہوا ہے، اور کسی کا پاکستان میں کھاتا کھولیں تو جو نواز شریف صاحب کے خاندان نے ثبوت دیے ہیں اس کے ایک رتی برابر بھی اس کے مقابلے میں ثبوت نہیں لوگوں سے دیے جائیں گے. 5, 10, 12, 15 سال کا حساب تو کر سکتا ہے کوئی، 60 سال کا 50 سال کا حساب کون رکھ سکتا ہے اپنے پاس؟ بہرحال سیاست کی جا رہی ہے.
تو ہم سیاسی میدان میں بھی ان کو فیس کر رہے ہیں, میڈیا پر بھی اپنا نیریٹیو دینے کی کوشش کرتے ہیں, اور لیگل بیٹل بھی لڑ رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو سرکاری امور ہیں انہیں بھی سر انجام دے رہے ہیں. جو میں اپنی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ اس وقت جو آپ کی ٹیم کے حوالے سے کوئی ایشو نظر نہیں آتا, مگر ایک ایشو بڑا کریٹیکل ہے, وہ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب کے حوالے سے ہے, جو کسی بھی مثبت بات بھی آپ ان کے کابینہ کا کوئی ساتھی کر دیتا ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم کے بارے میں, حکومت کے بارے میں کہیں پہ مثبت بات کی تو اس کی تردید بھی کرتے ہیں وہ. اس سے ایک بڑی دراڑ سی نظر آتی ہے. کیا معاملہ ہے یہ اونٹ کیوں نہیں کسی کروٹ بیٹھ رہا؟ یہ کروٹ انشاءاللہ بیٹھ جائے گا کسی, آپ بالکل چندہ فکر نہ کریں, اور یہ ہم گھر کی بات انشاءاللہ گھر میں سمیٹیں گے. میں پوری ذمہ داری سے یہ کہہ سکتا ہوں, گھر کی بات گھر میں سمیٹیں گے. جمہوریت ہے, ڈیفرنس آف اوپینین ہوتا ہے. چودھری نثار صاحب بھی دبنگ آدمی ہیں, وہ ایشوز پہ اختلاف کرتے ہیں, ان کی رائے سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے, اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن ایک رائے وہ صاحب الرائے ہیں, اہل الرائے ہیں. تو بعض اوقات معاملات ہو جاتے ہیں, بعض اوقات اتنے بڑے نظام میں کلیگز کے درمیان کسی ایشو پہ مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے, یہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم ایک آنریبل طریقے سے ریزالو کر لیں گے. یہ بھی بات سامنے آئی تھی کہ جو شہباز شریف صاحب کا بیان تھا JIT میں, وہ اس نے ہیلپ نہیں کیا پرائم منسٹر کے کیس کو اور ان کے بچوں کے کیس کو, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو تمام معاملات سے ڈسکنیکٹ کر لیا, اور ان کے جوابات جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل سامنے آ رہے ہیں. یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ شاید فار سم ریزنز شہباز شریف کے بیان وہ ویسا کیوں نہیں تھا جیسا کہ جو مدد کرتا پرائم منسٹر کے کیس کو. میں اس سوچ کی بالکل سپورٹ اس لیے نہیں کرتا کہ زیادہ میں دعویٰ نہیں کرتا, مگر مجھے شہباز صاحب کے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ریلیشن کا کافی اندازہ ہے, اور وہ ایک بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کا ریلیشن نہیں ہے, بلکہ وہ ایک آپس میں ایسا لازوال محبت اور عشق کا رشتہ ہے, اور عقیدت اور احترام کا رشتہ, جس میں وہ گندے ہوئے ہیں اور بندھے ہوئے ہیں کہ وہ باہر سے جو دیکھتے ہیں ان کو اس کا ادراک نہیں ہو سکتا. خواجہ صاحب, اس وقت جو سچویشن ہے اس میں خصوصی اب احتیاط برتی جا رہی ہے. شروع میں شاید اتنی احتیاط نہیں برتی جا رہی تھی کہ کسی ادارے کے حوالے سے کوئی انڈائریکٹ یا کوئی انیوڈوز, کوئی کنجکچرز کیے جائیں جس سے کہ لگے کہ کوئی ادارے جو ہیں وہ JIT کے معاملے کو انفلوئنس کر رہے ہیں یا چلا رہے ہیں. پہلے تو آپ لوگ کافی کہتے تھے, اب کچھ احتیاط برت رہے ہیں. کامران صاحب, میرا خیال ہے پہلے بھی احتیاط برتتے تھے. JIT ہے, اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا سٹیٹس یا کسی کورٹ کا سٹیٹس JIT کو نہیں مل سکتا. میں قانون کے مطابق بات کروں گا. پاکستان کے ادارے کوئی سازش نہیں کر رہے, اور جو لوگوں کی خواہش ہے کہ جب ہم کہتے ہیں سازش ہو رہی ہے تو وہ خدا نہ خواستہ حاکم بدہن وہ افواج کی طرف یا عدلیہ کی طرف دیکھتے ہیں, تو یہ بہت افسوسناک ہے. وہ ایک سٹیٹمنٹس کو ٹویسٹ کیا جاتا ہے. لیکن میں اب بھی یہ کہوں گا کہ ہمارا گمان یہ ہے کہ یہ سازش ہے, فورن سپانسرڈ ہے. پاکستان میں اس کے مورے موجود ہیں. کچھ لوگ دانستہ طور پہ, کچھ نادانستہ طور پہ, کچھ نفرت اور تعصب کی بنیاد پہ اور کچھ انتقام کی بنیاد پہ اس میں استعمال ہو رہے ہیں, اور بہت سارے کردار جو ہے وہ تو لوگوں کے سامنے ہیں. تو اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ ہم اپنے اداروں کا ذکر کر رہے ہیں. ادارے جو ہیں وہ امپارشل ہیں. افواج پاکستان آئین کے تحت کام کر رہی ہیں, عدلیہ اپنا کام کر رہی ہے. تو ہمارے جو اعتراضات ہیں جن پر ہیں ان کا ہم ذکر کرتے ہیں. مثلا JIT کے اندر اگر ہم نے کہا کہ فلاں فلاں احباب پر, اصحاب پر ہمارا اعتراض ہے, تو اس کا ہم نے ریفرنس بھی دیا کہ وہ اعتراض کیوں ہے. باقی یہ نہیں ہوتا کہ جب ایک انٹریگ کی جائے تو ہر بندے کو اس انٹریگ کا پتہ ہو. بعض لوگوں کو پتہ بھی نہیں لگتا, اپنی وہ استعمال بھی ہو جاتے ہیں, بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے. خالد صاحب, یہ جب بھی اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے پاکستان کے سیاسی ماحول میں, تو یہ آواز ضرور آتی ہے کہ یہ اس میں بین الاقوامی سازش ہے, اس میں بین الاقوامی ایلیمنٹس ہے جو اس میں انوالو ہے. ایک بار پھر یہ بات کی جا رہی ہے آپ لوگوں کی جانب سے کہ یہ اس میں بین الاقوامی ایلیمنٹ موجود ہے. کہ اب واقعی اس میں کوئی ٹھوس ایسی چیز ہے جس کا ذکر آپ نہیں کر رہے, جس کو کہ آپ بین الاقوامی سازش, ابھی بھی آپ نے کہا, اس کو تکرار سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں انٹرنیشنل ایلیمنٹس ہیں. کامران صاحب, پولیٹیکل سائنس کے ایک طالب علم کے طور پہ اتنی تو مجھے بھی سمجھ آتی ہے کہ پاکستان میں جب نیوکلیئر ایکسپلوژن کا مرحلہ آیا تھا تو دباؤ کدھر سے آ رہا تھا, اور جب وہ دباؤ نہیں مانا گیا تو ہماری حکومت کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا. آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا, پوری پاکستانی قوم کو پتا, تاریخ کا حصہ ہی ہے.
اسی طرح اب جب کہ پاکستان ایک ٹیک آف کر رہا ہے، اکنامک ٹیک آف، اور پاکستان جو ہے وہ کشکول نہیں پھیلا رہا ان اداروں کے سامنے اور ان طاقتوں کے سامنے جو چند سکے ڈالتے تھے اور اس کے بعد آپ کی فورن پالیسی میں اور ایکسٹرنل اور انٹرنل پالیسی میں اور آپ کی دفاعی پالیسیوں میں مداخلت کی کوشش کرتے تھے، آپ سے اڈے مانگتے تھے. ابھی آپ کا جھکاؤ آپ کے ملک کا جس طرف ہے ادھر سی پیک ہے، ادھر کوئی شرط ہی نہیں ہے، نہ وہ ہماری فورن پالیسی میں دخل دیتے ہیں، نہ ہماری انٹرنل پالیسیز میں بولتے ہیں. پھر ہمارے پڑوسی ہیں، ہندوستان ہے، پیچھے افغانستان ہے، ہمارے اور بھی ہمارے پڑوسی ہیں جن کے اپنے اپنے مسائل ہیں اور ہماری جو پراسپیرٹی ہے وہ ان کو اچھی نہیں لگتی ہے. تو بات سمجھ آتی ہے. اور یہ جو پیناما پیپرز ہیں چوری کے پیپر ہیں، ان کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے، پوری دنیا میں کچھ نہیں ہوا. البتہ یہ پیوٹن پہ اٹیک تھا، پاکستان پہ اٹیک تھا، آئس لینڈ پر تو حملہ نہیں نہ تھا. ظاہر ہے آئس لینڈ تو نہیں ہے پاکستان کی تو اپنی ایک بڑی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے پاکستان کی. عمران خان صاحب کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کہاں کہاں کنیکٹڈ ہے، بات بڑی دور چلی جائے گی. لیکن میں نے تو نہیں کہا، عمران خان صاحب جاتے ہیں لندن میں جا کے ایک جیو کی کیمپین چلاتے ہیں اور جو پاکستانی سٹیزن ہے صادق خان اس کو اپوز کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں. بہادر آدمی ہے، کر سکتے ہیں، کس کے کہنے پہ کرتے ہیں؟ کیا لگتے ہیں وہ ان کے؟ تو ان کا کوئی رشتہ تو نہیں ہے اب، تو کوئی نظریاتی ان کی ایکویشن ہے ان کے ساتھ جن کی مدد کر کے آئے ہیں. پوری دنیا سے فنڈنگ آ رہی ہے ان کو، اس کا جواب نہیں دے رہے وہ عدالتوں میں. رشتہ تو ہے. اگر ہمارے بارے میں بولتے ہیں میئر کی بات کر رہے ہیں تو وہ ان کے سالے تھے نا، مطلب ان کے بردر لو ہیں، رشتہ تو ہے. وہ کامران بھائی رشتہ تھا نا، بقول ان کے ہے تو نہیں، ہمیں تو اس ڈیٹیل کا نہیں پتا تھے یا ہیں جو بھی ہے، لیکن ایک جیو کو سپورٹ تو کیا نا، انہوں نے کھل کے کیا ہے. انہوں نے کوئی شرم بھی نہیں آئی ہے کہ یہودی کی مدد کرتے ہوئے ایک پاکستان کے لیڈر کو. اسی طرح فورن فنڈنگ کا کیس پڑا ہوا آپ کی کورٹس میں، اس کی سماعت چل رہی ہے، کوئی جواب ہی نہیں دیا انہوں نے. اکبر بابر صاحب کے الزامات کا ابھی تک چھپتے پھرتے ہیں، کبھی اسٹے آرڈر لیتے ہیں، کبھی دائرہ کار کو چیلنج کرتے ہیں. پھر ہم یہ کیوں نہ کہیں کہ کہیں نہ کہیں کنیکشن ہے کسی نہ کسی کا. اچھا اس دفعہ یہ بین الاقوامی کنیکشن ہے نا، اندر سے تو کوئی ایسے سازشی ایلیمنٹس نہیں ہیں جو کہ روایتی سازشی ایلیمنٹس کہلائے جاتے ہیں، وہ تو نہیں ہے اس دفعہ کچھ نا، کم از کم اس معاملے میں اس دفعہ تو ہم لوگ بہتر ہے آپ کے بقول. میں نے جو بات کی ہے میں اتنی بات کروں گا کہ ادارے تو انوالو نہیں ہیں. اب آپ آگے جو سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز ہو رہی ہے، یہ آپ قوم کو یقین دلا سکتے ہیں وفاقی کابینہ کی طرف سے، اپنی حکومت کی طرف سے، کہ اس کے فیصلے کو مانا جائے گا اور اس پہ عمل کیا جائے گا؟ میں یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ فیصلے پہ عمل کیا جائے گا. مانا بھی تو جائے گا سر، جب عمل کیا جائے گا تو مانا بھی جائے گا، ظاہر ہے. یہ میرا فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اور یہ آئین اور قانون مجھے حق دیتا ہے. اور آپ عدالت کے فیصلے کو مانتے بھی ہیں اور آپ نہیں بھی مانتے ہیں، تبھی آپ اپر کورٹ میں جا کے اس کو چیلنج کرتے ہیں. لیکن عمل کرنا ہوتا ہے آپ نے. جب آپ عمل کرنے کی باری ہو تو اس میں روڑے نہیں اٹکانے چاہیے، فوراً عمل کرنا چاہیے. آج کی سماعت سے آپ کو کیا تاثر ملا؟ آپ کو کیا آپ کا ویو تھا آج آپ نے فالو کیا کیس کو؟ ہمارے جو لیگل ٹیم وہاں گئی تھی وہ ان کے اپنے ویوز تھے، لیکن وہ میں یہاں شیئر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. اگر اچھے ہوتے تو آپ شیئر کر لیتے، اس کا مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ ابہام تھا. بعض اوقات اچھے ویوز بھی شیئر نہ کرنے جو ہے وہ بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. بہت بہت شکریہ. کیونکہ ہمیں جو گھیرا پڑا ہوا ہے اس گھیرے کو ہم نے کوئی خبر نہیں دینی. جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. بڑا زبردست خوشی کا ماحول ہے، خوش نظر آ رہے ہیں، قہقہ نکل رہا ہے. زبردست بات ہے، کوئی ڈیولپمنٹ ہے شاید. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.